नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स के पेपर BHIC 131 के इस क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग 8वीं और 9वीं इकाई के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का ताल्लुक वैदिक अहद से है, यानी वो अहद जिसके बारे में हम लोगों को तारीखी मालूमात वेदों के जरिए से हासिल होती हैं। इस अहद को दो छोटे अदवार में, दो मुख्तसर अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर जो इब्तदाई दौर है और इसे हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, इसका ज़माना 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के दौरान है और तकरीबन 500 बरसों का ये दौर है, जिसमें कई अहम तब्दीलियां आती हैं उस इलाके में जहां आर्य आकर बसे। और दूसरा दौर जो लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक अहद का अवाखिर कहा जाता है, उसकी मुद्दत 1000 BCE से लेकर 600 BCE के दरमियान है। ये तारीखें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। एक और टर्म, एक और इस्तिलाह नीचे दी हुई है जिसे आयरन एज या अहद आहन का नाम दिया गया है। अहद आहन का ताल्लुक उस जमाने से है जब इंसान ने खुसूसी तौर पर लोहे का इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों के लिए शुरू कर दिया था। और ये दौर हम लोग जिस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दौर इसके अवाखरी हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। और 1000 से 600 BCE का दौर, जो हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जान रहे हैं, वो और ये आयरन एज या अहद आहन तकरीबन एक दूसरे के साथ साथ है। एक तरह से ये साइमल्टेनियस दौर हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग आज कुछ तफसील से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि जो पिछला क्लास हम लोगों का हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह सिंध वादी की तहजीब के खात्मे के बाद शहरी सभ्यता या शहरी तहजीब जो थी वो खत्म हो जाती है और आर्यों के आने के बाद शहरों की जगह पहले तो कबीलों की आबादियां बनती हैं, फिर छोटे छोटे कबीलाई रियासतें बनती हैं, मुख्तसर एरिया इनका रहता है। और इस दौर में चूंकि बड़े शहर नहीं हैं, बड़े तारीखी मराकज़ नहीं हैं, तो आसार कदीमा भी बहुत कम मिलते हैं। और ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ बर्तनों के तौर पर, पॉटरी के तौर पर, क्ले पॉटरी या मिट्टी के बर्तनों के तौर पर मिलते हैं। और इसके अदवार के बारे में हमने आपसे कहा था, गेरुआ रंग के बर्तन हैं, फिर सुर्ख और स्याह रंग के बर्तन हैं, फिर सुरमई रंग के मुनक्कश बर्तन हैं, और इसके बाद जो आखिरी दौर है वो शुमाली हिंद के स्याह चमकीली पॉलिश वाले बर्तन हैं। तो ये जो अहद आहन है ये उसी दौर से जुड़ा है। और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं उत्तर हिंदुस्तान में या उत्तरी हिंदुस्तान में जहां के लेटर वैदिक पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नमूने आसार के तौर पर मिले हैं। तो ये जहन में हम लोग रखेंगे कि NBP वेयर का ज़माना, आयरन एज का ज़माना और लेटर वैदिक पीरियड का ज़माना, ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर आप तारीखी तकसीम नहीं कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बना सकते हैं कि इसमें कौन अहद कब ख़त्म हुआ और दूसरा कब शुरू हुआ। ये एक दूसरे से मिले जुए हैं, खिलत मिलते हैं।
ایک بات یہ بھی آپ سے بتا دیں کہ آریوں کے بارے میں کئی طرح کی تھیوریز، کئی طرح کے نظریات ہیں، جس میں اکثریت یہ مانتی ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے آ کر ہندوستان میں بسے تھے۔ کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آریہ ہندوستان کے ہی لوگ تھے، یہ لوگ جو یہاں کی آبادی ہے، جو مول نواسی کہتے ہیں، انہی سے ان کا تعلق تھا، یہ کوئی باہر سے آنے والے لوگ نہیں تھے۔ لیکن بہرحال زیادہ جو اتفاق رائے ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے آ کر ہندوستان میں بسے، اور پہلے انہوں نے پنجاب کے علاقے تک اپنا قبضہ کیا، اور اسی سلسلے میں وادی سندھ کی جو تہذیب تھی اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ زوال تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا، اب اس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اور آپ کے اسکرین پر ایک نقشہ ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، یہ آپ کے اسٹڈی میٹیریل سے ہی ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے جب آریوں کا جو قبضہ تھا وہ ایسے علاقے پر تھا جو سپت سندھو کہلایا، ان 7 ندیوں کا علاقہ تھا، جس میں ایک ندی سرسوتی کا وجود نہیں ہے، ان جو 5 بڑی ندیاں ہیں پنجاب کی، اس علاقے میں آریہ آ کر بس چکے تھے۔ اور بنیادی طور پر اگر ہم لوگ بات کریں تو پنجاب کا علاقہ، یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو پنجاب کا علاقہ ہے، ہندوستان میں جو پنجاب اور ہریانہ کا علاقہ ہے، کچھ ہماچل کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں آریوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مشرق کی جانب، ایسٹ کی جانب، جو گنگا کے میدانی علاقے تھے، گینجیٹک پلینز تھے، ان کے جانب ہجرت کی۔ اس سمت میں ان کا آنا ہوا، اور یہ دور 1000 BCE کے بعد سے مانا جاتا ہے، کیونکہ جیسا ہم نے آپ سے کہا 1000 BCE میں ہندوستان میں لوہے کے استعمال کے ثبوت یا اس کے شواہد ملنے لگتے ہیں۔ اس میں بھی تاریخ کے بارے میں اختلاف رائے ہے، کچھ لوگ 1000 مانتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بعد، کچھ اس سے تھوڑا پہلے، لیکن براڈلی پھر ہم یہ کہیں گے کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ 1000 BCE میں لوہے کا استعمال شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں، اور لوہے کی مدد سے اب مضبوط کلہاڑیاں بن سکتی تھیں، جنگلوں کو، درختوں کو کاٹنے کا کام زیادہ آسان ہو گیا، اور اس علاقے کے جو گھنے جنگل تھے ان کی صفائی کر کے اور وہاں کی زمین کو اپنے قبضے میں لے کر اور وہاں بستیاں بسانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ لوہے کا ایک اور معاملے میں بڑا اہم حصہ رہا ہے کہ اب لوہے کے حل بھی بننے لگے تھے، اور لوہے کے جو حل تھے وہ ظاہر ہے کہ لکڑی کے حل سے زیادہ بہتر تھے، زیادہ گہرائی تک زمین کو اس سے کھودا جا سکتا تھا، پلاؤنگ کا کام ہو سکتا تھا، اور اس وجہ سے فصل کی پیداوار میں بھی بہتری آئی۔ اب ایک دوسرا نقشہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، یہ لیٹر ویدک پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لکیر سی آپ کو نظر آئے گی، وہ لکیر تقریباً یہاں پہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو گینجیٹک پلینز کا علاقہ ہے وہاں تک بھی آ کر بس گئے تھے۔ کچھ ایسے نام یہاں پر آپ کو ملیں گے جو بعد میں آریوں کے اسٹیٹس یا کنگڈمز کے طور پر جہاں پر ترقی ہو سکی، ان کا ڈیولپمنٹ ہو سکا۔ اور اس بات کو بھی آپ دیکھیں گے کہ 8ویں صدی یا 9ویں صدی کے آس پاس 800 BCE میں ایک حوالہ ملتا ہے شتپتھ برہمن میں، جس میں آج جو اتر بہار کا علاقہ ہے وہاں تک آریوں کے آنے اور بسنے کا ذکر ہے۔ اس میں ذکر یہ ہے کہ آریہ سدا نیرا کے کنارے آ کر بس گئے۔ یہ سدا نیرا ندی دراصل گنڈک ندی تھی۔ تو گنجیٹک پلینز میں آریوں کا اب آنا مکمل ہو رہا تھا لگ بھگ، اور یہاں بھی ان کی بستیاں بس رہی تھیں۔ اور 600 BCE کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر ایک بار شہری تہذیب کا آغاز ہندوستان میں ہوتا ہے، ریوائول ہوتا ہے اربنائزیشن کا، اور وہ ایک الگ باب ہے ہماری تاریخ کا، جس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے۔
ہم جس دور کے بارے میں آپ سے ابھی بات کر رہے ہیں اس کے کئی اہم اس کی خصوصیات ہیں، اس کے فیچرز ہیں. یہ جو دور ہے یہ ایک طرح سے تاریخ کے آغاز کا دور ہے، ڈان آف ہسٹری ہم اسے کہتے ہیں. کیونکہ جو بات ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی جب ہم لوگ ماخذ کا ذکر کر رہے تھے کہ جہاں سے ہمیں تحریری شواہد ملنے لگتے ہیں، ریٹن ایویڈنس ملنے لگتے ہیں ماضی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں، تو وہاں سے تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہاں ہمیں کافی تفصیل سے کہہ سکتے ہیں یا کافی مقدار میں، کافی کوانٹٹی میں ادبی ماخذ ملنے لگتے ہیں، لٹریری سورسز ملنے لگتے ہیں. ان سورسز میں جو سب سے اہم ہیں وہ 4 وید ہیں. ان میں جو سب سے قدیم وید ہے وہ رگ وید ہے. اور رگ وید میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ ارلی ویدک پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں. جو ابتدائی دور ہے ویدک عہد کا، اس کا ذکر رگ وید میں آیا ہے. اس کے بعد 3 اور وید ہیں، سام وید ہے، یجر وید ہے اور اتھرو وید ہے. یہ جو تینوں ہیں، سام وید اور یجر وید اور اتھرو وید، ان کی تاریخ لیٹر ویدک پیریڈ میں طے کی جاتی ہے. یہ اس زمانے کی تصنیف ہیں. اب ایک بات آپ سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ شروع میں یہ زبانی طور پر موجود تھی، یعنی یہ اورل ٹریڈیشن کے طور پر تھی. لوگ انہیں یاد رکھتے تھے، ایک نسل سے دوسرے نسل تک اسی یادداشت کے ذریعے یہ معلومات آگے بڑھتی تھیں. اور ان کو تحریری شکل بہت بعد میں ملی. اس کی تاریخ کا تعین بھی مشکل ہے کہ اکثر لوگ مانتے ہیں کہ عیسوی صدی کے ابتدائی زمانے میں ان کو قطعی تحریری شکل حاصل ہوئی. بہرحال یہ ضرور ہے کہ تحریری شکل جب بھی انہیں ملی ہو، یہ جو ایک ادب تھا، یہ جو ایک لٹریچر تھا، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. اور اس میں آریوں کی جو زندگی رہی ہے ابتدائی عہد میں بھی اور اواخری عہد میں بھی، اس کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات ملتی ہیں، بہت ہی دلچسپ معلومات ملتی ہیں. اور اسی لیے اس عہد کو ہم لوگ ڈان آف ہسٹری مانتے ہیں. پری ہسٹری کا زمانہ، پروٹو ہسٹری کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے. جو 4 وید ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ اہم مذہبی تصانیف ہیں، ریلیجس ٹیکسٹس ہیں، جن میں آرنیک ہیں، برہمن ہیں، اپنشد ہیں اور سوتر ہیں. ان میں سب سے قبل کی جو تصنیفات ہیں وہ آرنیک کے زمرے میں آتی ہیں، اس کیٹیگری میں آتی ہیں. پھر برہمن ہیں، پھر اپنشد ہیں. سوتر انہی کے کمنٹریز کے طور پر ہیں، ان پہ تبصرہ ہے، ان کی توجیہ ہے، توضیح ہے. آرنیک اور برہمن بنیادی طور پر جو ویدک ساہتیہ تھا، جو ویدک دور کی تصنیفات تھیں، ان کے حوالے سے لکھی گئیں. اور اپنشدوں میں ایک ذرا سا فرق یہ ہے کہ بنیاد ان کی بھی ویدک دور کے عقائد سے ہے، لیکن ان میں زیادہ توجہ دی گئی ہے کچھ ایسے میٹافزیکل یا جو فزیکل ورلڈ ہے، جو ایک ہماری طبعی دنیا ہے، اس سے آگے کی آباد طبعی جو زندگی ہے، میٹافزیکل جو ایگزسٹنس ہے، آتما کیا ہے، پرماتما کیا ہے، ان کا سمبندھ کیا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں، بہت حد تک اسپریچول یا روحانی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ اپنشدوں میں ہوا ہے. اور سوتر جیسا ہم نے آپ سے کہا، اسی پر مبنی کچھ مزید انٹرپریٹیشنز ہیں، کچھ مزید توضیحات ہیں. اور کل ملا کر یہ سب ویدک اور پوسٹ ویدک لٹریچر کا حصہ ہے. اور انہی کے ذریعے ہم لوگ اس دور کی ابتدائی عہد کی بھی اور آخری عہد کی بھی خصوصیتوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ تو سورسز کی بات ہے. اب جو اہم
خصوصیات ہیں اس دور کی، اس پر ہم لوگ نظر ڈالیں۔ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں سیاسی زندگی سے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس، کچھ نقطے دیے ہوئے ہیں۔ ابتدائی ویدک عہد میں سیاسی زندگی کی بنیاد قبیلے تھے، ٹرائبس تھے۔ آریہ لوگ ویسے بھی قبیلائی لوگ تھے، ایرینز جو تھے وہ ٹرائبل پیپل تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا علاقہ تھا جہاں وہ بسا ہوا تھا، اور ہر قبیلے کا ایک چیف یا آپ کہہ سکتے ہیں سردار ہوتا تھا جو راجنیہ کہلاتا تھا۔ تو جو سیاسی تنظیم اس وقت کی ہے اس کی بنیاد قبیلے ہیں، اور ان قبیلوں کا جو ہیڈ ہے، جو چیف ہے، جو مکھیا یا پردھان ہے، جو اس کا صدر ہے، وہ راجنیہ ہے۔ لیکن یہ راجنیہ راجا سے مختلف ہے، اس معنی کا مختلف ہے کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں، اس کے پاورز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور قبیلے کے جو معاملے ہیں سیاسی زندگی کے متعلق، سماجی زندگی کے متعلق، ان سب کو طے کرنے کے لیے، ان تمام معاملات پر ایک کنٹرول رکھنے کے لیے، کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے یا کمیٹیز تھیں، قبیلے کے ہی کچھ افراد کے چھوٹے چھوٹے ان کی اکائیاں تھیں جو ان کاموں کو دیکھتی تھیں، اور ان کی جو رائے ہوتی تھی، وہ جو چھوٹے گروہ تھے یا جو چھوٹے ادارے تھے، جماعتیں تھیں، ان کی رائے کو راجنیہ کو ماننا پڑتا تھا۔ اس میں 3-4 نام ہمیں ملتے ہیں: گن، ودت، سبھا اور سمیتی۔ اس میں گن اور ودت کا ذکر ارلی ویدک پیریڈ میں نسبتاً زیادہ آیا ہے، اور لیٹر ویدک پیریڈ میں سبھا اور سمیتی کا ذکر نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ واضح کر دیں کہ سبھا اور سمیتی کا وجود ارلی ویدک پیریڈ میں بھی ہے، لیکن لیٹر ویدک پیریڈ میں ان کا زیادہ ذکر آیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی اختیارات میں کمی آ جاتی ہے۔ ابھی اس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ اس زمانے میں آریوں کی زندگی کی جو بنیاد تھی وہ مویشی پروری یا جانوروں کو پوسنے کا کام تھا، اور اس میں خاص طور پر گائے کا بہت مہتو تھا، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اور اکثر قبیلوں میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لڑائیوں میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسرے قبیلے کی جو گائے ہے یا گائے ہیں، کیٹل ہے، کاؤز ہے، ان کو چھین لیا جائے، ان پر قبضہ کر لیا جائے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اور اسی لیے جو لفظ اس زمانے میں جنگ یا لڑائی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے گوشٹھی۔ آپ کے سلائیڈ میں سب سے نیچے یہ لفظ ہے گوشٹھی۔ اسپیلنگ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، GU نہیں ہے بلکہ GAV تب آئی ہے، گوشٹھی یعنی گائے کی تلاش، گائے کی کھوج۔ تو گائے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جو کیٹل ویلتھ تھا، بلکہ صرف یہاں پر ایک انفرادی گائے کی بات نہیں رہی ہے، بلکہ جو پوری ان کی ایک ریوڑ تھا گایوں کا، اس میں سے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وہ دوسرے قبیلے والے ان سے جنگ کر کے چھیننے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ بہت سیدھی سادی زندگی تھی۔ ابھی تک آریہ لوگ مختلف علاقوں میں ہجرت کرتے رہتے تھے، مائگریٹری یا نومیڈک ایگزسٹنس تھا ان کا، جہاں پر مویشیوں کے لیے چارہ زیادہ موجود تھا وہاں وہ رہتے تھے۔ وہاں جب چارے کی کمی ہو گئی تو نئے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی کوئی سیٹل لائف نہیں تھی، کوئی مستقل زندگی کا مرکز نہیں تھا، تو ابھی بستیوں کے بننے کا کام بھی بڑے پیمانے پر نہیں ہوا تھا۔ بستیاں بدلتی رہتی تھیں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لوگ ہجرت کر کے آتے جاتے رہتے تھے۔ اور اس میں کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ہرا کر اپنا قبضہ کر لیتا تھا۔
اب اس میں تبدیلیاں آئیں لیٹر ویدک پیریڈ میں، یعنی 1000 BCE کے بعد اس صورتحال میں تبدیلیاں آئیں. سیاسی نظام کچھ اور مستحکم ہوا. مستحکم اس معنی کر ہوا کہ اب آریوں کی زندگی ایک مستقل صورت میں آ گئی اور ان کی رہائشی آبادیاں بننے لگیں جو مستقل نوعیت رکھتی تھی. یعنی اب جو ہجرت کا دور تھا، جو خانہ بدوشی کا دور تھا، مائگریٹری ایگزسٹنس تھا، وہ ختم ہوا. ایک قبیلہ جس علاقے میں بس گیا وہاں ایک طویل عرصے تک رہا، اور اس کی جو جغرافیائی حدود تھیں، جو ٹیریٹوریل لمٹس تھیں، وہ تقریباً بہت واضح تو نہیں تھی مگر تقریباً طے شدہ تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اسٹیبل نہیں تھی، اس میں کمی بیشی ہو سکتی تھی مگر تقریباً اس کا ایک تعین ہو چکا تھا. اب یہ جو ایسے سیٹلمنٹس ہو گئے، جو ایسی بستیاں بن گئی، ایسے جو سیاسی ادارے یا ادارے تو ایک سیاسی جو ایک اسٹرکچر بن گیا، تو وہ جن پد کہلایا. جن پد وہ ٹرائبل اسٹیٹ تھا جو لیٹر ویدک پیریڈ تک قائم ہو چکا تھا. اور یہاں اب راجن سے لفظ تھوڑا بدل کر راجن ہو جاتا ہے. راجن کنگ ہے، وہ محض قبیلے کا سردار نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ بادشاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اختیارات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کا جو ایک سلسلہ تھا اور حکومت کے جو ادارے تھے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اب محصول یا ٹیکسیشن کا آغاز ہوتا ہے. زمین کی پیداوار سے پہلے کچھ حصہ جو کسان تھا، جو اناج اگانے والا تھا، وہ تحفے کے طور پر، بھیٹ کے طور پر، گفٹ کے طور پر اپنے پردھان کو دیتا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ گفٹ جو ہے وہ والنٹری ہوتا ہے. آپ تحفہ دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، آپ کتنا تحفہ دیجیے گا یہ آپ طے کرتے ہیں. کہ اب یہ تحفہ ٹریبیوٹ یا ٹیکس میں بدل گیا، اور ٹیکس کتنا ہوگا یہ طے کرنے والا راجا ہو گیا. حکومت طے کرتی کہ آپ ٹیکس کتنا دیں، آپ اپنی مرضی سے ٹیکس نہیں دے سکتے. تو جہاں گفٹ یا ٹریبیوٹ پہلے والنٹری تھا، اپنی رضامند، اپنی خواہش سے، اپنے مرضی کے مطابق آپ دیتے تھے، اب وہ طے ہو گیا اور یہ طے کرنے والا راجا تھا، اور اب یہ آپ کا فرض ہو گیا کہ جو طے کیا گیا ہے وہ محصول آپ ادا کریں. تو یہ بڑی تبدیلی آ گئی، ٹیکسیشن کا سسٹم آ گیا. اور ظاہر ہے کہ جب ریاستیں بنیں اور ان کی کچھ حدود طے ہو گئیں، باؤنڈریز طے ہو گئیں، تو پھر ان کی حفاظت کے لیے بڑی فوج کی ضرورت ہوئی. فوج ہوئی تو اس کے کمانڈرز ہوئے، اور راجا کے جو اس زمانے میں مددگار تھے ان میں دو کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ایک پجاریوں کی اور ایک سپہ سالار کی. پجاری جو مذہبی معاملے تھے، پوجا ہے یا اور چیزیں ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، اس کو پجاری دیکھتے تھے. اور جو نظم و نسق کا معاملہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا، سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ تھا، یہ جو سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا، وہ دیکھتا تھا. تو ایک روڈیمنٹری بگننگز اسٹیٹ کی یہاں سے آپ کو ملے گی. ایک ریاست کے جو فیچر ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس کا ایک ابتدائی خاکہ آپ کو یہاں سے ملنے لگے گا. یہ بڑی تبدیلی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک لفظ اور آپ دیکھیں گے اپنے سلائیڈ پر، اسپیلنگ میں تھوڑا آپ کو کریکشن کرنا ہوگا. یہ اشومیدھ ہے، ASHWAMEDH، اشومیدھ. اشومیدھ ایک طرح سے راجا کی طاقت یا اس کے اقتدار کا مظاہرہ تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ راجا اپنا گھوڑا اپنے راج یا اپنی ریاست کے علاقے میں گھومنے کے لیے، اس کے ساتھ کچھ سپاہی ہوتے تھے، کو گھومنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. اور جن علاقوں میں اس گھوڑے کا جانا ہوتا تھا وہاں کے لوگ اگر اس کی مخالفت کرتے تھے تو ان سے جنگ ہوتی تھی، اور اگر مخالفت نہیں کرتے تھے تو یہ مان لیا جاتا تھا کہ یہ لوگ
उस राजा की हुकूमत को, उस राजा के इख्तिदार को तस्लीम करते हैं। और जब ये वापस घोड़ा लौटता था तो फिर यज्ञ होता था, और उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ कहते थे। एक और यज्ञ का भी जिक्र मिलता है जो राजसूय यज्ञ कहलाता है। ये राजा अपने इख्तिदार और अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पर करता था। अब ये जो यज्ञ होने लगे, पहले बहुत आसान अंदाज में थे, हम अभी बात आपसे करेंगे मजहबी जिंदगी के बारे में, लेकिन ये जो यज्ञ अब होने लगे, इनमें पुजारियों की हैसियत बहुत अहम हो गई। और यही वजह है कि इस दौर में जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें पुजारियों और फौजियों की हैसियत अहम हो गई, और आम लोगों के बीच और इस तबके के बीच, जो हुक्मरान तबका था, उसके बीच एक फर्क वाज़ेह तौर पर सामने आया। तो ये तो सियासी जिंदगी की बात थी। अब दूसरे पहलू को हम लोग देखें, जो मईशत थी, जो माशी निज़ाम था। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई रियासत हो या कोई भी अदारा हो, वो तभी चल सकता है जब उसके पीछे एक मुस्तहकम मईशत हो, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, माली माखज हो, माली वसाइल हो, जिससे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को बनाए रखने में मदद मिले। तो कुछ पहले आपसे हम कह रहे थे कि इब्तदाई अहद में आर्य खाना बदोश थे, पेस्टोरल लाइफ थी उनकी, मुख्तलिफ जगहों पर हिजरत होती रहती थी। ये बातें आपको याद होगी, अभी हम लोग इस पर जिक्र कर रहे थे इनका। फिर मवेशी परवरी है, कैटल वेल्थ की बात हमने आपसे कही। और इस जमाने में जो हम लोग बात करते हैं तो कैटल में गाय का बहुत अहम मकाम है, और इसके अलावा दूसरे जानवरों में घोड़ों का बहुत अहम मकाम है। तो जिन जानवरों को इस इब्तदाई दौर में अहमियत हासिल थी, उसमें गाय और घोड़े, इनका बराबर जिक्र मिलता है। ये सूरत हाल आगे बदलती है, और ये तब्दीलियां जो आती हैं ये अवाखिर के दौर में है, लेटर वैदिक पीरियड में। उस वक्त तक ज़राअत एक मुस्तकिल काम बन जाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर ज़राअत या एग्रीकल्चर पूरी तरह से कायम हो जाती है। और इसी के साथ कुछ तिजारत या ट्रेड का भी काम शुरू होता है, जो जाहिर है कि लाजमी था। जब एक जगह पर किसी चीज की पैदावार वहां की मकामी जरूरत से ज्यादा होती थी, तो ये जो सरप्लस था, ये जो अजाफी पैदावार थी, इसको दूसरी जगहों के सामानों से या वहां की पैदावार से बदला जाता था। सिक्कों का निज़ाम अभी नहीं है, कॉइन्स नहीं है, इसलिए जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला था, जो सेल एंड परचेज का सिलसिला था, वो सामान के बदले सामान की तजारत के तौर पर था या बार्टर सिस्टम के तौर पर था। तो मईशत में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होती है, बल्कि एक तसलसल बना रहता है। जो चीजें पहले से शुरू हो चुकी थी वो थोड़ा और बेहतर शक्ल में सामने आती हैं। सियासी निज़ाम में लेकिन आपने जैसा कि गौर किया होगा, बुनियादी तब्दीली आती है। सियासी निज़ाम में एक से दूसरी शक्ल का आगाज होता है, मईशत में वही सिलसिला बना रहता है, लेकिन उसमें और तरक्की होती है, उस सिलसिले को और फरोग हासिल होता है। इसके बाद जो तीसरी अहम बात है, सियासी और माशी इन दोनों के बाद जो तीसरी अहम बात है वो माशरे के सिलसिले में, समाज के सिलसिले में। समाज में क्या सूरत हाल थी, कितने तबके थे, क्या उनका रुतबा था, क्या उनका बाहमी ताल्लुक था, इन सब बातों को भी समझने की जरूरत है। और उसी पर हम लोग अब कुछ बात करें। जो इब्तिदाई अहद है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें समाज मसावात पर मबनी था। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हम लोग करते हैं।
یعنی لوگوں کے بیچ بہت زیادہ تفریق نہیں تھی. اگر ڈسٹنکشن تھا تو محض دو تھا، آرے اور دسیو. اور یہ آرے اور دسیو کا جو فرق تھا وہ ان کے جسم کی رنگت کے مطابق تھا. یعنی جو گورے لوگ تھے وہ آرے تھے، ظاہر ہے کہ وسط ایشیا سے آنے والے لوگوں کا رنگ گورا تھا، اور جو سیاہ فام تھے جن کے جسم کا رنگ سیاہ تھا یا گورا نہیں تھا، ہم لوگ اس طرح سے کہیں، تو وہ دسیو ہوئے تھے. اب یہ دسیو مقامی آبادی کے لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا رنگ اور جو باہر سے آنے والے آرے تھے ان کا رنگ الگ تھا. اور اسی بنیاد پر سماج میں فرق تھا. ایک حاکم طبقہ تھا، ایک محکوم طبقہ تھا، ایک رولر تھے، ایک رول تھے. لیکن جو رولرز تھے، جو اقتدار میں طبقہ تھا، اس میں آپس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا. ان کی جو مالی مصروفیات تھیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھیں، وہ الگ الگ ہو سکتی تھی، مگر اس میں کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ ایک ہی خاندان میں الگ الگ کام سے، الگ الگ پیشے سے جڑے ہوئے لوگ موجود تھے. تو جسے ہم آج کاسٹ سسٹم کہتے ہیں یا ذات کا جو نظام ہے، وہ اس ابتدائی دور میں نہیں ہے. معاشرے میں کام کی تقسیم ضرور ہے، ڈویژن آف لیبر ضرور ہے، مگر وہ ایک سوشل سسٹم کے طور پر ہے، ایک ایکسپلوئٹیٹو سسٹم کے طور پر نہیں ہے. اس کا ایک مثبت مزاج ہے، منفی نہیں. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو عورتیں ہیں ان کی حالت نسبتاً بہتر ہے. نسبتاً سے میری مراد ہے کہ بعد میں جو حالات پیدا ہو گئے، اس کے جو شواہد ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبھا اور سمیتی جیسی جو اسمبلیز تھیں، جو عوامی جماعتیں تھیں، ان میں عورتوں کو شامل ہونے کا اختیار تھا. اس طرح سے سیاسی زندگی میں اور سیاسی زندگی سے جڑے ہوئے جو اہم معاملے تھے، جو اہم فیصلے تھے، اس میں عورتوں کو بھی حصہ لینے کا اختیار تھا. یہ بڑی بات تھی. اقتدار میں ان کا بھی ایک حصہ تھا، کم ہو یا زیادہ ہو، بہت مؤثر ہو یا نہیں ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ان کا حصہ تھا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی سماجی حیثیت بھی بہتر تھی. لیٹر ویدک پیریڈ میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں. سماج ایک بہتر اور منظم صورت میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک نظام قائم ہوتا ہے، جب ایک تنظیم بنتی ہے، تو اس کی اپنی خصوصیتیں ابھرتی ہیں. اب اس وقت لیٹر ویدک پیریڈ میں کچھ شناختیں، کچھ آئیڈینٹیٹیز بہت واضح ہو جاتی ہیں. دو لفظ ہیں جو آپ دیکھیں گے، گوتر اور کل. اب کل خاندان تھا، جو بیسک یونٹ تھا، فیملی، وہ ایک کل تھا، اور کئی کل مل کر ایک گوتر کی شکل اختیار کرتے تھے. تو فیملی تھا، فیملی سے بڑھ کر کنشپ گروپ تھا، اور یہی کئی کنشپ گروپس مل کر پھر ایک کلین یا ایک ضمنی قبیلہ، اور پھر ٹرائب، کئی ضمنی قبیلے مل کر ایک قبیلے، ایک بڑے قبیلے کی تشکیل کرتے تھے. تو اب یہ درجہ بندی واضح ہو گئی. بنیاد میں خاندان ہے، خاندان سے اوپر کنشپ گروپ ہے، یعنی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اس خاندان سے جڑا ہوا مانتے ہیں، یا ایسے خاندان جو اپنے آپ کو اس پہچان سے جڑا ہوا مانتے ہیں. تو براڈر آئیڈینٹی اب ابھر کر سامنے آتی ہے. معاف کیجیے گا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، یہ پدری نظام پر قائم ہے. پدری نظام سے مراد ہے پیٹریارکی، یا اگر آپ ہندی میں دیکھیں تو پتری پردھان. یعنی جو خاندان ہے اس کا جو مکھیا ہے، اس کا جو چیف ہے، وہ پتا ہے.
فادر ہے یا والد ہے۔ اب چونکہ اس خاندان میں اور بھی لوگ ہوتے تھے، آج کی طرح یہ یونٹری فیملی نہیں تھی، کئی پشتوں کے لوگ ساتھ رہتے تھے، تو جو سب سے عمر والا سب سے بزرگ مرد ہوتا تھا وہی خاندان کا پردھان یا خاندان کا چیف ہوتا تھا۔ اس خاندان میں جو لوگ تھے وہ سماجی معاملوں میں اسی کے ماتحت تھے۔ اور یہ جو پیدری نظام ہے یہ آگے تک بھی چلتا رہا ہے، اور اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں معاشرے کا یہ پیدری نظام مستقل طور پر آج تک بنا ہوا ہے، بہت ساری تبدیلیوں کے باوجود یہ نظام قائم ہے، اور اس کی بنیاد ہمیں لیٹر ویدک پیریڈ میں ہی مل جاتی ہے۔ سندھ میں کیا تھا، وادی سندھ کی تہذیب میں کیا تھا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، حوالے نہیں ہے، مگر لیٹر ویدک پیریڈ سے تو یقینی طور پر ہمیں ایک پیٹریارکل سسٹم کا وجود ملنے لگتا ہے۔ اسی زمانے میں ورن ویوستھا کا آغاز ہوتا ہے، اور اب ورن کا تعلق صرف جسم کی رنگت سے نہیں رہتا، اب یہ ورن کاسٹ یا ذات کے طور پر منظم ہونے لگتے ہیں، اور یہ جو کاسٹ ہے یا جو ذات ہے اس کا تعلق پیشے سے ہے، پروفیشن سے ہے۔ جن لوگوں کا ایک جیسا پروفیشن ہے وہ ایک ذات کے طور پر ہے، مگر یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ ابھی ذات کا تعلق آپ کے جنم سے یا آپ کے برتھ سے، آپ کے پیدائش سے نہیں ہے۔ آپ کسی ایک ذات میں پیدا ہو سکتے ہیں، آپ نے اگر کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لیا تو آپ دوسری ذات کے ایک ممبر ہو گئے یا اس کے ایک رکن۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ابھی ہے، ذات کا نظام شروع تو ہو گیا ہے، کاسٹ سسٹم کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن کاسٹ سسٹم میں ابھی ایک ریجیڈیٹی نہیں آئی، وہ پھر لیٹر ویدک پیریڈ میں آنے لگتی ہے۔ معاشرے کے تعلق سے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین کی یا عورتوں کی جو حیثیت تھی اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کے کئی شواہد ہیں۔ ایک تو یہ کہ سبھا اور سمیتی میں اب ان کی حصے داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے لازمی بھی تھا، کیونکہ شروع میں جو ایک معاشرہ تھا وہ بہت کھلا معاشرہ تھا، اور اس میں جنگ کا جو معاملہ تھا، لڑائیوں کا جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ حاوی نہیں تھا۔ لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر یہ کہ لڑائیوں کی وہ اہمیت نہیں تھی جو اب ہو گئی۔ وجہ اس کی بہت واضح ہے۔ پہلے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایک خانہ بدوشی کی زندگی تھی، قبیلے کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے رہتے تھے، کچھ علاقے کسی قبیلے کے قبضے میں رہتے تھے، اس کی اپنی سرحدیں ہوتی تھیں، مگر وہ سرحدیں مستقل نہیں تھیں، بدلتی رہتی تھیں۔ جہاں قبیلے کے لوگ جا کر بس گئے وہ علاقہ ان کا ہو گیا۔ تو زمین کی حفاظت کا جو معاملہ تھا، لینڈ فرنٹیئرز کو پروٹیکٹ کرنے کا جو معاملہ تھا، جو زیادہ دشوار تھا بنسبت گوشتی یا جو گائے کے لیے لڑائی ہوتی تھی، اس سے زیادہ مشکل معاملہ تھا۔ اس لیے زیادہ مشکل تھا کہ اب جو جنپد تھے ان کی جغرافیائی حدود واضح ہو چکی تھی، ہر جنپد کا اپنا اپنا علاقہ طے شدہ تھا، اور اس علاقے پر دوسرے جنپد کے لوگ اگر حملہ کرتے، اس پر قبضہ کرتے، تو اس کی حفاظت راجا کی ذمہ داری تھی، اور اس لیے راجا کی جو فوجی طاقت تھی وہ اور بڑھ گئی، اور جب فوجی طاقت بڑھی تو معاشرے کے الگ الگ معاملوں میں بھی راجا کی اہمیت بڑھی۔ دوسرے یہ کہ فوجی ظاہر ہے کہ مرد ہوتے تھے، عورتیں فوج کا حصہ نہیں ہوتی تھی، تو اقتدار اب مردوں کے ہاتھ میں مکمل طور پر آ گیا تھا، اور جس طرح سے اقتدار مکمل طور پر آیا اس کے نتیجے میں یہ بھی لازم ہو گیا کہ معاشرے پر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ سماج میں، معاشرے میں جس کا جو رول ہوتا ہے، جو کردار کوئی ادا کرتا ہے، اسی بنیاد پر اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، اور یہی فرق جو آ گیا تھا لیٹر ویدک پیریڈ میں، یہ پیدری نظام اور مردوں کی برتری یا ان کی
برتر حیثیت کا سبب بنا۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے رتبے میں جو فرق آیا اس کا اثر مذہبی زندگی میں بھی پڑا۔ تو مذہبی زندگی کی بات کچھ ہم لوگ کر لیں۔ انہوں نے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام کی بات کر لی، جو ایک اور اہم پہلو ہے مذہب کا، اس پر ہم لوگ بات کریں۔ تو ابتدائی عہد میں ویدک دور کے مذہب کی بنیاد نیچر ورشپ کے طور پر، یہاں بھی دیکھ لیجیے ورشپ آف نیچر ہونا چاہیے تھا، مظاہر فطرت کی پوجا، یعنی جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ان کی عبادت۔ مگر ایک فرق آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ جہاں وادی سندھ میں ان مظاہر فطرت میں آپ کو جانور بھی شامل ہیں، سانپ کی پوجا ہوتی تھی، جو پیڑ پودے ہیں ان کا آپ کو ان کی پوجا کا آپ کو نمونہ ملے گا، جادو ٹونے اور تعویذوں کے بارے میں واقفیت ہوگی۔ یہ سب وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ویدک عہد میں جو بڑا فرق آپ پائیں گے، جو بہت اہم فرق ہے، وہ یہ کہ یہ جو مظاہر قدرت ہیں جن کو اب پوجا جا رہا ہے وہ انٹینجبل ہیں، یعنی غیر مرئی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ایسی طاقتیں ہیں جن کو آپ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، مگر ان کے وجود میں آپ کا یقین ہوتا ہے۔ تو اب انڈس ویلی میں جو آپ سے بھی ہم کہہ رہے تھے، جو بزرگ تھے ان کی ارواح یا ان کی اسپرٹس کی پوجا کی بات کہی جاتی ہے، مگر بہت مصدقہ طور پر، بہت کنفرم طور پر نہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں ابتدائی عہد میں ویدک پیریڈ کے کہ مظاہر فطرت میں مان لیجیے کہ سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، ان چیزوں کی عبادت اب ہونے لگتی ہے۔ اور عبادت کی صورت دو ہے۔ پہلی تو ہے منتروں کو پڑھنا، ہمس کو پڑھنا، جو دیوتا ہیں ان کی استتی میں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے منتر پڑھے جاتے تھے اور ان سے بھلائی کی دعا کی جاتی تھی اور پریشانی یا تباہی سے بچنے کی دعا کی جاتی تھی۔ ہم نے پہلے کے ایک کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ انسان نے جو عبادت شروع کی اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی بہتری چاہتا تھا اور اپنی زندگی کی حفاظت چاہتا تھا۔ تو بہتری اس طاقت سے مل سکتی تھی جو ایک الگ الگ شکل میں لوگ دیکھتے تھے یا ایک الگ الگ طور پر تسلیم کرتے تھے، اور اسی سے لوگ پناہ بھی چاہتے تھے۔ تو آریوں کے دور میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جن دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے ان سے بہتری کی توقع کی جاتی ہے اور حفاظت کی توقع کی جاتی ہے۔ اور بہتری کی جو بات ہے وہ بہت معمولی طور کی بات ہم یہ کہیں گے، اگر آپ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر دیکھیں تو بہتری کی جو بات ہے وہ کوئی بہت زیادہ معاملات کی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ فصل اچھی ہو، اناج کی کمی نہیں ہو، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ سیلاب سے ان کو نقصان نہیں ہو۔ تو مادی ضرورتیں جو تھیں، جو میٹیریل نیڈس تھیں، وہ کم تھیں اور انہی کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ خاندان آگے جاری رہے، سنتان ہو، جو پریوار ہے، جو کل ہے، جو ونش ہے، وہ آگے بڑھتا رہے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہوتی تھیں۔ مادی زندگی میں دو ہی چیزیں اہم ہیں، معیشت اور انسان کا وجود۔ ان دونوں کے سلسلے میں دعائیں کی جاتی تھی۔ اور دوسری صورت جو عبادت کی تھی وہ تھی یجఞ۔ یجঞ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا پٹ بنا کر، ایک چھوٹا سا گڈھا بنا کر اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اور پھر جو چیزیں ملتی تھیں، یعنی جو پروڈکٹس تھے، مان لیجیے گھی ہے یا مان لیجیے کوئی اناج ہے، یعنی جو بلیسنگز نیچر کی تھیں، قدرت سے جو چیزیں ایک
انعام کے طور پر، ایک سہولت کے طور پر، فائدے کے طور پر حاصل ہوتی تھی، انہیں کو یज्ञ میں دیوتاؤں کے رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور آگ یا اگنی کو بہت ہی مقدس، بہت ہی متبرک مانا جاتا تھا، کیونکہ تصور تھا کہ آگ کے ذریعے ہی یہ جو سامان، یہ جو ہون کے لیے، یज्ञ کے لیے جو سامان دیا جاتا ہے، وہ آگ کے ذریعے ہی دیوتاؤں تک پہنچتا ہے۔ اب اس کو آپ فزیکل طور پر اگر دیکھیے گا تو جو ہون میں سامان دیا جاتا ہے وہ آگ میں جل جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا دھواں اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ تو یہ ایک تصور تھا کہ اسی طور پر جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، وہ دیوتاؤں کی بھیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آگ کی بڑی اہمیت تھی، اور یज्ञ اور منتروں کا اچارن یا ہمس کا ریسیٹیشن یہ عبادت کے طریقے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں عورتیں بھی حصہ لیتی تھیں۔ یہ جو عبادت کی صورتیں تھیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ تھا۔ اگر خاندان میں کوئی یज्ञ ہوتا تھا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں، اور یज्ञ چونکہ بہت آسان تھا تو ایک عام آدمی کو ایسے یज्ञ کے لیے پجاریوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو خاندان کا بزرگ ہوتا تھا وہی یज्ञ کرتا تھا، اور ایک طرح سے معاملہ سیدھا جو عبادت یا جو معبود تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، تو جو معبود تھا اور جو انسان تھا اس کا ایک سیدھا تعلق تھا، ہمز میں بھی، اور جو فائر آفرنگ ہوتی تھی، یज्ञ ہوتا تھا، اس میں بھی۔ بیچ میں کوئی انٹرمیڈیری کلاس پجاریوں کا نہیں تھا، پریسٹری کلاس نہیں تھا۔ جو دیوتاؤں یا جن دیوتاؤں کا ذکر آتا ہے ان میں اندر اور ورن کا نام آتا ہے۔ اندر کو کبھی کبھی گاڈ آف وار بھی کہا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بھی کوریلیٹ کیا ہے کہ جن قلعوں کو توڑنے کے لیے اندر سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے، وہ قلعے دراصل وہ بستیاں تھیں، وہ آبادیاں تھیں جو وادی سندھ کی تہذیب میں تھی۔ مگر یہ ایک متنازع معاملہ ہے، کنٹروورشل ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اندر ایک بہت ہی طاقتور دیوتا کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ دوسرا ورن تھا، جس کو ونڈ گاڈ کے طور پر، ہوا کے دیوتا کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ہوا ہی انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ سانس لیتے ہیں تو ایک بہت ہی اہمیت اس کو حاصل تھی، اور وہ ایک طرح سے سسٹینر یا انسانی زندگی کو بنائے رکھنے والا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں دیویوں کا بھی آپ کو ذکر ملے گا، جن میں سب سے اہم ہے اوشا۔ اوشا افق کی دیوی تھی، یعنی دی گاڈیس آف ڈان، جو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے پہلے جو ایک ہلکی سی لالی آسمان پر آپ کو نظر آتی ہے، جس کو ہم شفق کی لالی بھی کہتے ہیں، اس کو علامتی طور پر اوشا کے نام سے پوجا جاتا تھا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ عورت کا جو سمبل ہے وہ ایک پرومید سمبل ہے، ایک ایسا سمبل ہے جو ہوپ کا سمبل ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی صبح ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک پروکریشن کے معاملے میں عورتوں کا رول تھا، نسل کو اور خاندان کو آگے بڑھانے میں عورتوں کا جو مقام تھا وہ اہم تھا، اس اہمیت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اسی لیے عورت یا عورت کے روپ میں جو دیوی ہے اوشا، اسے ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح، ایک نئے اسٹیج کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ باتیں تھیں، اور ان سے مذہب کا ایک بہت ہی ابتدائی اور کسی حد تک ایک موہوم خاکہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ چیزیں پھر بدل جاتی ہیں اواخر کے دور میں۔ اواخر کے دور میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو دیوتا ہیں ان کا مقام بدلتا ہے، اندر کے مقابلے میں ورن زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب
وہ ज़माना जो लड़ाइयों का ज़माना था, नए इलाकों पर कब्जा करने का ज़माना था, जो दूसरे लोग थे, जो दस्यु थे, उनको हराने का दौर था, वो खत्म हो चुका था। अब जो मिलिट्री एक्टिविटीज थी उनके मुकाबले में जो सिविल एक्टिविटीज थी, फौजी कार्रवाइयों की जगह जो शहरी जिंदगी की कार्रवाइयां थी, खुसूसियतें थी, उनकी अहमियत काफी बढ़ गई थी। और इसी तनासुब में आप देखेंगे कि अब इंद्र के मुकाबले में वरुण जो सस्टेनर है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और जैसा हमने आपसे कहा था कि पेदरी निज़ाम अब कायम हो रहा है, बाद तक कायम हो चुका होता है, और यही सबब है कि उषा की अहमियत अब खत्म हो जाती है, देवी की अहमियत अब खत्म हो जाती है। तो समाज में होने वाली तब्दीलियों का बहुत वाज़ह असर मजहबी जिंदगी पर भी हम देखते हैं। दूसरी बड़ी तब्दीली ये आती है कि अब जो मजहबी रसूम हैं, जो रिचुअल हैं, पूजा के जो तरीके हैं, जो जरिया है, वो काफी पेचीदा हो जाता है। अब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग यज्ञ का इंतजाम होता है, या यज्ञ का नज्म होता है, जो कहते हैं अनुष्ठान होता है। राजा के जरिए जो यज्ञ हो रहा है उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जैसे जैसे राजा की ताकत या राजा का इक़्तिदार बढ़ता है। और आम मामलों में भी, एक खानदान में भी जो यज्ञ होते हैं वो अब काफी पेचीदा हो जाते हैं। एक खास यज्ञ के लिए एक खास तरह के ही मंत्र पढ़े जाते हैं, और ये जो पेचीदगी है ये पुजारियों को मालूम होती है, कौन सा यज्ञ किस मौके पर होगा, और उस यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, कौन से हिम्स रिसाइट की जाएंगी। ये एक तरह का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाता है, एक ऐसा है जो एक ऐसा मखसूस इल्म बन जाता है जो सिर्फ पुजारियों के पास है। तो जाहिर है कि इससे पुजारियों की जो अहमियत है वो माशरे में बढ़ जाती है। यज्ञ में जो सामान दिए जाते हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब जानवरों की भी ऑफरिंग यज्ञ में दी जाती है। अब कैटल वेल्थ को भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, इसके भी बेहतरी के लिए दुआएं की जाती हैं। तो दो तीन चीजें आप देखेंगे कि इस जमाने में आती हैं। अगर हम तकाबुल करें इब्तिदाई अहद का और जो अवाखिर का अहद है, अवाखिरी अहद है, तो पहले दौर में जिंदगी बहुत सिंपल है, सहल है। जो सियासी निज़ाम है, जो माशी कार्रवाइयाँ हैं, जो समाज का एक उसकी शक्ल है, उसकी एक तंजीम है, और जो मजहबी अकायद और जो मजहबी रसूमात है वो सहल तौर पर है। उनमें ज्यादा पेचीदगी नहीं है, और उनमें ज्यादा इलावा तो समाजी निज़ाम में एक वाज़ेह तफरीक अब शुरू हो जाती है जो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं है, और ये तफरीक सियासी निज़ाम में भी है। पहले आप देखेंगे कि आर्य हाकिम थे और दस्यु महकूम थे। अब आर्यों के बीच ही हाकिम और महकूम की तबका बंदी शुरू हो जाती है। राजा और उसके जो ओहदेदार हैं वो हाकिम हैं, और बाकी लोग जो हैं वो महकूम हैं। ये बड़ी तब्दीली आती है। दूसरी तब्दीली आप देखिएगा कि अब जो रियासतें हैं, जो जनपद हैं, उनकी जगराफियाई हुदूद तय हो जाती है।
اور اب جنگ کا معاملہ مویشیوں پر قبضہ کرنے سے زیادہ اپنے علاقے کی جغرافیائی حدود کے تحفظ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسرا جو بڑا فرق آپ دیکھیں گے وہ معاشی زندگی میں ہے، مگر یہ فرق تسلسل کا ہے، اس میں تبدیلی آپ کو واضح طور پر نہیں نظر آئے گی، اور تسلسل یہ ہے کہ زراعت اب اور بہتر شکل اختیار کر لیتی ہے، تجارت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں، لیکن آپ کو بہت واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ عورتوں کا مقام کمتر ہو جاتا ہے، ورن ویوستھا یا ذات بندی کا نظام شروع ہو جاتا ہے، گرچہ یہ بھی بہت سخت نہیں ہے، ریجڈ نہیں ہے۔ مذہبی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مذہبی رسوم اور عقائد میں زیادہ پیچیدگی آ جاتی ہے، اور اس طرح سے جو لیٹر ویدک پیریڈ کا دور ہے اس میں ایسی تبدیلیاں زندگی میں لوگوں کے آ جاتی ہیں جو پھر ایک نئے نظام کی بنیاد بن جاتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے، اور اگلے کلاس میں اس پر ہم لوگ تفصیل سے بات بھی کریں گے، کہ 6th سینچری BCE یعنی قبل مسیح جو 6ٹھی صدی ہے، اس میں بہت سارے سوال لوگوں کے دل میں، لوگوں کے ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس پر بات ہم کریں گے، جو لٹریچر ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ لیکن اب سوال جو ہو جاتا ہے وہ زیادہ اس امر پر، اس معاملے پر ہو جاتا ہے کہ انسان اور جو اس کا معبود ہے اس کے تعلق کی صورت کیا ہے۔ اب اپنشدوں کے جو درشن ہے، اپنشدوں کی جو فلسفی ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے آپ کو ہم نے بتایا کہ رفتہ رفتہ آریوں کی زندگی میں مادیت یا میٹیریلزم بڑھ جاتا ہے، ایک سہل اور عام زندگی سے ایک زیادہ پیچیدہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ میٹیریل پرسوٹس جو طبعی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی تو ایک ریاکشن سا ہوا، ایک رد عمل بھی ہوا، کیونکہ آرنیک اور برہمن جن کے بارے میں ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ لیٹر ویدک پیریڈ میں ہمیں یہ ملتی ہیں کتابیں، ان میں برہمن جو تھے یا آرنیک یہ جو مذہبی تصنیفات ہیں، ان میں آرنیک بنیادی طور پر ایسی رچنائیں تھیں، ایسی تصنیفات تھیں جن کا مطالعہ کرنے اور جن پر غور و فکر کرنے کے لیے لوگ جو عام زندگی تھی، جو معاشرے کی زندگی تھی، اس سے الگ تنہائی میں، جنگلوں میں جا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو میٹیریلسٹک لائف سے تھوڑا الگ ہونے کا ایک ٹرینڈ، اس طرح کی ایک روایت شروع ہو گئی تھی۔ برہمنوں میں بھی جو باتیں ہیں وہ اس وقت کے جو ریچولز ہیں، اس وقت کے جو رسوم ہیں، ان پہ کچھ غور و فکر کے طور پر سامنے آتی ہیں، اور اپنشدوں میں تو بات بالکل بدل جاتی ہے، اور سیدھے انسان اور اس کے معبود کے بیچ جو کمیونین ہے، جو ایک تعلق ہے، اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو اواخر ویدک عہد میں یا لیٹر ویدک پیریڈ میں سامنے آ جاتی ہیں، اور ان سے پھر معاشرے میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک نئی تنظیم، ایک نئی صورت معاشرے کی شروع ہوتی ہے۔ تو آج ہم انہی باتوں کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کو اس دور کے بارے میں اور اس دور میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی ایک اندازہ ملا ہوگا۔ تو آج کے لیے ہم لوگ اتنی باتوں پر ہی اکتفا کریں گے، اسی تھیم پر ہم لوگ بات کریں گے یا بات کر چکے ہیں، اور یہ ہم آپ سے ضرور کہیں گے کہ ایک انٹروڈکشن کے بعد جو ہم نے ابھی آپ کو دیا، آپ کا جو اسٹڈی میٹیریل ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ بہت شکریہ آپ کو۔